बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मीर अली में, खैबर पख्तूनख्वा में मीर अली में ड्रोन हमला हुआ। सुबह सवेरे ड्रोन हमला हुआ। उस ड्रोन हमले में शहादतें हुई हैं और हमने लवाहिकीन को बच्चों के, फूल से बच्चों के जसद खाकी कलमा लिखी चादरों में आ, अपने सामने रखकर एहतजाज करते हुए देखा है। बड़ी तादाद में लोग जख्मी हैं। ये खबर हमारे सामने आई ड्रोन हमले की। अब ये ड्रोन हमला किसने किया है, इस सवाल का जवाब हमारे सामने नहीं है और ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है। मीर अली, इसके साथ मीरान शाह, रजमक और इस तरह के इलाके जो पहले फाटा में थे, फेडरली एडमिनिस्ट्रेड ट्राइबल एरिया, तो विफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाके, ये फाटा था हमारा। फाटा ख़त्म हो गया, अब ये सब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। तो पहले जब यहाँ हमले होते थे तो यहाँ पॉलिटिकल एजेंट होते थे जो जवाब देते थे, बात करते थे, रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते थे और विफाक मामले को देखता था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में धड़ाधड़ ड्रोन हमले बैरून मुल्क से होते थे और ये कहा जाता था कि हाई वैल्यूड टारगेट को मार गिराया गया। कई दफ़ा हमने देखा कि इन ड्रोन हमलों में बड़ी तादाद में शहरी, आम शहरी जान से गए, बच्चे, ख़वातीन जान से गए, बेगुनाह जान से गए। हमारी हुकूमतें इन ड्रोन हमलों पर एहतजाज करती थीं, लेकिन ड्रोन हमले रोक दो, हम तुम्हारा ड्रोन मार गिराएंगे, ये कार्रवाई नहीं हो सकती, ये हमारी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। ये बात नहीं करती थी, ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत करती थी, ना नून लीग की हुकूमत करती थी। फिर आई इमरान खान की हुकूमत, तो वो ड्रोन हमले जो सैकड़ों में थे दोनों हुकूमतों में, वो ज़ीरो हो गए और इमरान खान साहब ने मना कर दिया कि ये नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है, हमें एक बात पता चल गई कि अगर पाकिस्तान उन ताकतों को जो पाकिस्तान में ड्रोन भेज रही हैं मना कर देगा और हम आपका ड्रोन गिरा देंगे, ये बता देगा, तो फिर ड्रोन हमला नहीं होगा। तो इमरान खान साहब ने ये करके दिखाया। ये इमरान खान साहब का शुरू से मौक़िफ़ था और ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद ड्रोन हमले हुए। अब ये ड्रोन हमला जो आज मीर अली में हुआ है, जिसके नतीजे में हमने बच्चों की शहादतें देखी हैं, इस ड्रोन हमले के पीछे कौन है? क्या हमारे यहाँ जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है उनकी जानिब से ये ड्रोन हमला किया गया है, या ये ड्रोन हमला बैरून मुल्क से, यानी अफगानिस्तान से या ईरान से किसी जगह से ड्रोन उड़ाकर किया गया है? अभी हमारे सामने इस सवाल का जवाब नहीं है। सोशल मीडिया पर इस सवाल पर भी बहस हो रही है और मोहसिन दावड़ के, हामिद मीर साहब के ट्वीट को लोग सामने रख के कह रहे हैं कि देखो, ये बात तो कर रहे हैं, क्लियर जवाब नहीं दे रहे, ये कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। और ये दोनों जो हैं वो इस सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं कर रहे। जाहिर है कि पाकिस्तान के मारूजी हालात में जिसे आप हिम्मत कहते हैं उसकी कॉस्ट है और वो कॉस्ट कौन पे करेगा। लेकिन ये लोग जो जान से गए हैं, इन्होंने कॉस्ट पे की है और ये कॉस्ट जो है वो क्यों पे की है इन्होंने, इनको भी नहीं पता। इन मासूम बच्चों को नहीं मालूम कि इनके साथ ये क्यों हुआ है। इनके लवाहिकीन बैठे हुए हैं सख्त गर्मी में, जब लाशें लेकर बैठे हुए हैं, तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। पंखा झल रहे हैं, हमने वो लाश गर्मी में महफूज रखने के जो इंतजामात होते हैं मिनिमम, बर्फ़ की सिलों वाले, वो भी नहीं देखे। कितनी देर लाशें रख के बैठ जाएंगे ये लोग, कितना एहतजाज कर लेंगे? इस सवाल का जवाब आना चाहिए कि ये किसने किया है, लेकिन अभी तक हमारे सामने जवाब नहीं है। काटलंग, खैबर पख्तूनख्वा में सवात से कुछ फासले पर जो एक मोटरवे है जो सवात को जाती है, उस मोटरवे पर काटलंग का सर्विस एरिया, काटलंग की पहाड़ी, वो सब हमारे सामने आता है। वहाँ कुछ अर्सा पहले, अभी रिसेंटली ड्रोन मारा गया था, 9 से 10 शहादतें हुई थी, बड़ा शोर मचा। विफाक की हुकूमत ने शोर मचने के बाद ये कहा कि दहशतगर्द अनासिर मौजूद थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई में 10-12 दहशतगर्द मारने का दावा किया गया था। अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कहा कि कुछ दहशतगर्द भी मारे गए हैं, शहरी भी मारे गए हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने मकामी रहनुमाओं ने यह कहा कि कोई दहशतगर्द नहीं मरा, ये आम शहरी थे जो जान से गए हैं, बच्चे, ख़वातीन और आम शहरी जान से गए हैं। और इस इलाके में गो के टेररिस्ट एलिमेंट्स मौजूद रहे हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में कोई शहरी जान से गया है, कोई दहशतगर्द जान से नहीं गया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मकामी रहनुमाओं की जानिब से बताया गया था। बहरहाल हुआ ये कि जो होता है आमतौर पर,
ایک اناؤنسمنٹ کرو, اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد ان کے لیے مالی مدد کا اعلان کرو. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اب کی بار بھی بار بار جو آپ کو بلرڈ چہرے دکھا رہا ہوں, یہ پھول سے بچوں کے جسد خاکی جن کو لوگ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان جسد خاکی کے حوالے سے ہمارے سامنے خبر جو آئی وہ یہ تھی کہ شمالی وزیرستان کا میر علی ہرمز یہاں پر گاؤں ہے, آج صبح یہاں پر ڈرون حملہ کیا گیا. مبینہ ڈرون حملہ, 3 بچے اس میں شہید ہو گئے, متعدد خواتین اور بچے زخمی ہوئے, قریبی اسپتال ان کو منتقل کر دیا گیا. اخنزادہ حسین صاحب نوجوان رہنما پاکستان تحریک انصاف کے MNA, انہوں نے کہا کہ تحصیل میر علی ہرمز شمالی وزیرستان میں فوجی ڈرون کا شکار پھر سے 3 معصوم بچے بنے ہیں اور ایک خاتون گھر میں بمباری سے زخمی ہوئی ہے. کسی اور کے ساتھ جنگ میں ہو یا نہیں, ہمارے ساتھ ہمیشہ جنگ رہتی ہے. یہ ریاست کسی اور کے ساتھ جنگ میں ہو یا نہیں, ہمارے ساتھ ہمیشہ جنگ میں رہتی ہے. فلسطین میں ہر محکوم اور مظلوم کو اپنا آپ دکھائی دیتا ہے, مگر ہمارے یہاں ایسے سیاسی نوسر باز ہیں جو اتنی دور تو دیکھ سکتے ہیں, یعنی فلسطین دیکھ سکتے ہیں, مگر اتنے قریب جو ہو رہا ہے اس پر چشم پوشی اختیار کرتے ہیں. ہم نے پہلے بھی ان کے جبر و ستم کے خلاف مزاحمت کی ہے اور اب بھی اپنے قیمتی زمین کو ان کی جنگی مشین کے قبضے سے آزادی دلانے کے لیے سیاسی جدوجہد جاری رکھیں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اٹھنے والی جو چند آوازیں ہیں آج کے واقعے پر, ان میں سے ایک آواز ہے. اب اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ عمران خان کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت. وہ لیڈر جس نے ان تمام چیزوں کو روک دیا تھا وہ جیل میں ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مرکز کے سامنے اپنا مقدمہ ڈھنگ سے رکھنے میں ناکام ہے. اور اگر یہ ڈرون باہر سے آیا ہے تو پھر مرکز میں ایک ایسی حکومت ہے جو پہلے بھی ڈرون حملے ہونے دیتی تھی اور اب بھی ڈرون حملہ ہوا ہے. بدلے ہوئے حالات اس لیے ہیں کہ پہلے جب ڈرون حملہ ہوتا تھا تو افغانستان میں امریکی موجود تھے جو وہاں سے ڈرون مارتے تھے. اب وہاں امریکی موجود نہیں ہے تو یہ ڈرون کہاں سے آیا ہے, یا پھر یہ ڈرون یہیں سے اڑا اور یہیں سے اڑنے والے ڈرون نے یہاں پر یہ بمباری کی ہے. اس سوال کا جواب حکومت کو دینا چاہیے. جتنی دیر سے جواب آئے گا اتنی افواہیں جنم لیں گی. کس کو نشانہ بنانا مقصد تھا, کس کو نشانہ بنایا ہے, کولیٹرل ڈیمیج کتنا ہے, ایکچوئل ڈیمیج جو کرنا چاہتے تھے وہ کتنا ہے. حکومت کی جانب سے ان تمام سوالوں کا جواب آنا بہت ضروری ہے. ریاست کی جانب سے ان تمام سوالوں کا جواب آنا بہت ضروری ہے. اب دوسرا ہمارے سامنے معاملہ ہے بیرسٹر گوہر کا. بیرسٹر گوہر کس کے کھلاڑی ہیں؟ ابھی کچھ دن پہلے عمران ریاض کے ساتھ انٹرویو میں نے یہ بات اٹھائی تھی, اور مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے بیرسٹر گوہر جس طرح کے جوابات اکثر دے دیتے ہیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بیرسٹر گوہر کس کی طرف سے کھیل رہے ہیں. یعنی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھوں, جب علیمین گنڈا پور خیبر پختونخوا ہاؤس میں تھے, وہاں اندر توڑ پھوڑ ہو رہی تھی اور خیبر پختونخوا کی فورس کے علاوہ دیگر فورسز اندر چلی گئی تھی. بیرسٹر گوہر اندر گئے, باہر نکلے اور چلے گئے, کوئی بات چیت نہیں تھی. بیرسٹر گوہر اڈیالہ جاتے ہیں, اندر چلے جاتے ہیں, ملاقات کر لیتے ہیں, ملاقات نہیں کرتے تو بھی عمران خان کی بہنیں اور دیگر لوگ جس صورتحال سے گزر رہے ہوتے ہیں اس کو اوائڈ کرتے ہیں اور بیرسٹر گوہر یہ جا وہ جا چلے جاتے ہیں. بیرسٹر گوہر اس کے علاوہ کئی مواقع پر بڑی عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے بھلے جیل سے باہر چیئرمین کی جانب سے کی جائے, لیکن جیسے بھی ہیں چیئرمین بنا دیے گئے ہیں تو بنا دیے گئے ہیں. مگر بیرسٹر گوہر کس کی طرف سے کھیل رہے ہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا. اب اسد قیصر صاحب نے کہا تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں. تحریک عدم اعتماد اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے خلاف بھی اور شہباز شریف صاحب کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں. لیکن بیرسٹر گوہر نے اس کے بعد کہہ دیا کہ ہم کوئی تحریک عدم اعتماد نہیں لا رہے. گو کہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ تحریک عدم اعتماد ایک آئینی آپشن ہے, ہمارے سامنے ہے, ہم لا سکتے ہیں لیکن لا نہیں رہے. یہ بیرسٹر گوہر نے اعلان کیا. عجیب و غریب اعلان تھا, اپنی جماعت کے لوگوں کو نیچا دکھانے والا اعلان. پھر یہ بھی بات ہوئی کہ عمران خان کی فوری رہائی, پرول پر رہائی چاہیے تھی, تو انہوں نے کہا کہ پرول پر رہائی ہم چاہتے تھے, اب نہیں چاہتے. اور عمران خان کی جو رہائی ہے وہ عدالتوں سے ہوگی. اس وقت عمران خان صاحب کو جعلی مقدمات میں جیل میں ڈالا ہوا ہے, لیکن بیرسٹر گوہر اس سلسلے میں کچھ کر بھی نہیں رہے یا شاید کچھ کر نہیں سکتے. یہی بات عمران ریاض خان نے بھی کی کہ عمران خان کو ایک ایسا چیئرمین چاہیے جو باہر ہو اور باہر بغیر گرفتار ہوئے چیئرمین رہے, جیسے بھی معاملات چلا سکے لیکن باہر رہے اور معاملات چلا سکے. اب بیرسٹر گوہر پہ کوئی مقدمہ نہیں ہے, بیرسٹر گوہر کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا. بیرسٹر گوہر سکون سے پارٹی جیسے بھی رگڑ کے چلائیں, گھسیٹ کے چلائیں, مار کے چلائیں, چل رہی ہے پارٹی.
اس بات پر بعض لوگوں کا اطمینان ہے. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ بیرسٹر گوہر کس کی طرف سے کھیل رہے ہیں. آج بھی جو انہوں نے بیانات دیے ہیں بڑے عجیب و غریب بیانات ہیں بیرسٹر گوہر کے. تو پاکستان تحریک انصاف اگر اس طرح سے اپنی حکمت عملی لے کر چلے گی تو یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے اور اس کا کوئی نتیجہ بھی نہیں نکلے گا. یہ بات کوئی بھی شخص آپ کو پورے یقین کے ساتھ بتا دے گا. اس کے بعد ایک اچھی خبر. دیکھیے آپ میں سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب میں انڈیا کے خلاف پاکستان کی جیت کی بات کرتا ہوں, پاکستان میں موجودہ حالات میں بھی کسی بہتری کی بات کرتا ہوں, یا میں نے ابھی کہا ایک اچھی خبر, تو آپ میں سے بعض دوست یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ اچھی خبر کی بات کیسے کر سکتے ہیں, اور عمران خان جیل میں ہے, یہ حکومت تو ناجائز حکومت ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں اچھی خبر. تو آپ جو ہے وہ کمپرومائزڈ ہو چکے, آپ اب شاید عسکری صحافی یا ٹاؤٹ صحافی بن چکے. تو میں سب سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ میں کوئی عسکری صحافی نہیں ہوں, کوئی ٹاؤٹ صحافی نہیں. میں عمران خان صاحب کو اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ عمران خان صاحب مجھے باقیوں سے بہتر لگتے ہیں, ورنہ میں عمران خان کی جماعت کا بھی کوئی صحافی نہیں. لیکن ایک بات یاد رکھنی چاہیے, میں نے پہلے بھی کہی تھی یہ بات, کہ یہ حکومت ہے ناجائز حکومت. کراچی میں ہم نے جبران ناصر کے گھر میں اور اس کے علاوہ میدان میں جو صورتحال دیکھی تھی, پاکستان تحریک انصاف تمام سیٹیں جیت گئی. پاکستان تحریک انصاف 180 پلس سیٹیں جیتی ہوئی ہے, نون لیگ کی 17 سیٹیں ہیں, یہ ہم سب مانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی کیا اکانومی میں کچھ بہتری آئے؟ میں چاہوں گا یا نہیں چاہوں گا؟ تو میں چاہوں گا. یہ حکومت بٹھا دی گئی ہے, اس حکومت کو ان لوگوں نے بٹھایا ہے جن سے انہوں نے ڈیل کی ہے. لیکن پھر بھی ملک کے غریب کی حالت کچھ بہتر ہو. وہ غریب جس کے بارے میں ورلڈ بینک کہتا ہے دن میں ایک بار کھانا کھا رہا ہے, بعض اوقات ایک بار بھی کھانا نہیں کھا سکتا, تو اس کی حالت بہتر ہو, پاکستان کے لوگوں کی حالت بہتر ہو, پاکستان کی معیشت کی حالت بہتر ہو, پاکستان میں ریمیٹنسز آئیں, یہ میں چاہوں گا. یعنی پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے, اس کے نتیجے میں عمران خان باہر آ رہا ہو, تو یہ تو میں نہیں چاہوں گا. عمران خان, عدالتیں آزاد ہوں, عدالتوں کو قبضے میں رکھا گیا ہے, اور آزاد عدالتیں آزادانہ فیصلے کریں, اور عمران خان صاحب باہر آ سکتے ہیں, باہر آئیں, تو یہ میری خواہش ہوگی. لیکن پاکستان کی معیشت تباہ ہو جائے اور عمران خان اس لیے باہر آ جائے, یہ تو میں خواہش نہیں کروں گا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ چین ہمارا بڑا بھرپور ساتھ دیتا رہا ہے, اور موجودہ حالات میں چین نے بہت زیادہ بھرپور ساتھ دیا ہے. اب جب بھارت کی جانب سے پاکستان کا پانی روکنے کی کوششیں ہیں, تو چین نے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا ہے اور ڈیم منصوبوں پر کام تیز کرنے کا فیصلہ کیا ہے. جو محمد ڈیم ہے اس پر کام کی رفتار بڑھائی گئی ہے. چائنا انرجی انجینئرنگ کارپوریشن نے خیبر پختونخوا میں زیر تعمیر محمد ڈیم کی کانکریٹ پورنگ کا آغاز کر دیا ہے. جو پورا کانکریٹ اسٹرکچر بنتا ہے اس کے لیے کانکریٹ ڈالا جاتا ہے, تو اس کا آغاز کر دیا ہے, اور منصوبے پر تعمیراتی سرگرمیاں پہلے سے بہت تیز کر دی گئی ہیں. یہ ڈیم, محمد ڈیم ہمارا جب بن جاتا ہے دریائے سوات پر, تو اس کی بلندی ہوگی 700 فیٹ. دنیا کے 5 بلند ترین ڈیموں میں یہ شامل ہوگا. توانائی اور پانی کی جو فراہمی ہے یہ 800 میگا واٹ بجلی پیدا کرے گا, اور یہ سستی ترین بجلی ہوگی, کلین بجلی ہوگی. یہ پشاور کو یومیہ 300 ملین گیلن پانی فراہم کرے گا, پشاور اور اس کے آس پاس کے علاقوں کو. دریائے سوات میں جو سیلاب آتا ہے اس سے تباہی ہوتی ہے, یہ اس کو بھی قابو میں لائے گا. چائنیز اخبار ہے ڈیلی ساؤتھ چائنا مارننگ, اس کا یہ کہنا ہے کہ محمد ڈیم کا یہ پروجیکٹ آئندہ برس مکمل کر لیا جائے گا. 22 اپریل کو جو بھارت نے اعلان کیا تھا کہ کشمیر میں ہونے والے حملے کے جواب میں انڈس واٹر ٹریٹی 1960 کا, اس سے ہم معطل کر رہے ہیں, جسے کہتے ہیں نا ہیلڈ ان ابینس, تو وہ کر رہے ہیں, تو پاکستان کی آبی سلامتی کو خطرات لاحق ہیں. اب پاکستان کی زراعت پر جو اس کے اثرات ہیں, آپ دیکھیے کہ ہماری جو زراعت ہیں سندھ طاس معاہدے کی معطلی سے اس کو خطرات کا سامنا ہے. پاکستان اپنی 80% زراعت کے لیے دریائے سندھ کے نظام پر انحصار کرتا ہے, اس کا پانی بھارت روکنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. تو یہ چائنا کی طرف سے جو ہمارے لیے مدد ہے, یہ بڑی مدد ہے. پاکستان کے دیگر آبی منصوبوں میں بھی چائنا اس وقت ایک رول پلے کر رہا ہے, اور ان دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان چائنا تعلقات پہلے سے بھی بہتر ہو گئے ہیں. یہ زبردست بات ہے. یہ حکومت جو بھی پرفارم کر رہی ہے, یہ جیسا بھی پرفارم کر رہی ہے, یہ ناجائز حکومت ہے, تو یہ حکومت جائے. لیکن یہ حکومت ناکام ہو یہ میں نہیں چاہتا, یہ جائے یہ میں چاہتا ہوں, ناکام ہو یہ میں نہیں چاہتا, اور کوئی بھی محب وطن پاکستانی نہیں چاہے گا. تو یہ جو آپ کا اعتراض ہے نا کہ آپ ٹاؤڈ بن گئے ہیں, تو اس کا جواب یہ تھا. دوسرا میں آپ سے عرض کروں, صدیق جان چھوٹا بھائی ہے, بہت اچھا دوست ہے. صدیق جان نے رد عمل دیا جب یہ خبر سامنے آئی
کہ صدیق جان کا یوٹیوب چینل گورنمنٹ آف پاکستان بند کروا رہی ہے پی ٹی اے کے ذریعے، تو صدیق جان کا کہنا ہے کہ آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ میرا یوٹیوب چینل بند کروا دیں گے آپ اور میرا موقف بدل جائے گا تو یہ کر کے دیکھ لیجئے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔